Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Field Discussion Group. हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम अहमदीज़ लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं जो पैदाइश तो और तरबियत और तालीम तो हासिल की अहमदी जमात निज़ाम में, बट किसी भी वजह से वो वहाँ से अलग हुए हैं। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले शुरुआत के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर जब वो अहमदी जमात निज़ाम में फॉर एग्ज़ाम्पल पैदा हुए हैं या वहाँ पे रहे हैं तो उन्हें कुछ तो अच्छा लगा होगा, तो अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस बताएं, और भले ही बाद में जब इख्तलाफात हुए तो क्या क्या हुआ। तो इसी कड़ी के सिलसिले में हम आज पहली नशिस्त ले रहे हैं मोहतरम तारिक चौहान साहब से। आएँ प्लीज़, वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। तो मेरा ख़्याल है कि आज का प्रोग्राम हम ऐसे ही रखेंगे कि आप मुझसे सवाल करें तो मैं उनका जवाब दूं, क्योंकि मैंने तो अपनी बातें बहुत दफ़ा बयान की हैं बड़ी तफसील से। तो जो जो सवाल आप मुझसे करेंगे मैं उसका आपको जवाब देता जाऊंगा। तो इस तरह हम इस नशिस्त में आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम तारिक चौहान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि आपने किस घराने में पैदाइश ली है, कौन सी कंट्री में आपकी पैदाइश हुई है, और वो लोग किस धर्म किस फ़िरक़े से रिलेटेड थे, और किस तरह की फैमिली थी जिसमें खुदा ताला ने आपको जन्म दिया। पहला सवाल बताएं, शुक्रिया। जी, मेरा जो जन्म है वो एक मुसलमान घराने में हुआ, और उस वक़्त हमारा ताल्लुक़ जमात अहमदिया खिलाफत ग्रुप से था, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने तकरीबन 1940 में के लगभग वो मौलवी मोहम्मद अली साहब, मौलाना मोहम्मद अली साहब, वो बहुत बड़े आलिम थे जमात अहमदिया के, लेकिन उस वक़्त वो अलग हो चुके थे जमात से। उन्होंने अपनी एक जमात अहमदिया लाहौर बना ली थी। तो उस वक़्त पहली दफ़ा उनसे कांटेक्ट हुआ, क्योंकि मेरे वालिद साहब उस वक़्त तकरीबन 30 साल की उम्र हो गई उनकी। तो वो रिलीजन में उनको बड़ा दिलचस्पी थी, तो इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से वो मालूमात हासिल किया करते थे। तो मौलवियों के पास जो आम मौलवी थे मुसलमानों को, उनके पास भी गए, तो उन्होंने उनके सवालात के जवाब नहीं दिए, बल्कि उनके साथ सख्त नाराज़गी का इजहार किया जब मेरे वालिद साहब ने पूछा कि भाई हम खुदा को कैसे उसको साबित कर सकते हैं कि खुदा है। और इस बात पे वो मौलवी साहब उनसे बड़े सख्त नाराज़ हुए, बल्कि उनको थप्पड़ भी मारा। तो वहाँ से मायूस होकर वो ईसाइयों के पास गए। तो ईसाइयों ने जो उनकी तसलीस की तालीम थी कि खुदा, 3 खुदाओं वाली तालीम, वो उनकी समझ में नहीं आई, मेरे वालिद साहब की समझ में। और एक अंग्रेज़ पादरी था जिसके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। तो बहरहाल पादरी साहब ने कहा कि जो एशियाई दिमाग है वो इस लतीफ़ फ़लसफ़े को, जो तसलीस का फ़लसफ़ा है, समझ नहीं सकता। तो वहाँ से मायूस होकर फिर उनकी मुलाकात किसी जमात अहमदिया के फ़र्द से हुई, और वहाँ से उन्होंने बराहीन अहमदिया, जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तसनीफ़ थी पहली, उसके साथ उनका तारफ़ हुआ। तो वो साहिब जो थे वो जमात अहमदिया लाहौर से ताल्लुक़ रखते थे। फिर मौलवी मोहम्मद अली साहब के साथ इनका कांटेक्ट हुआ, मेरे वालिद साहब का। और इन्होंने जब बराहीन अहमदिया पढ़ी तो इन्हें लगा कि इस किताब में तो मेरे तमाम सवालों के जवाब हैं, लेकिन उस वक़्त चूँकि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुतालिक मुसलमानों ने बहुत नफ़रत फैलाई हुई थी, तो वो फिर उनका नाम वो बर्दाश्त नहीं थे कर सकते मेरे वालिद साहब। तो जहाँ जहाँ पे हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नाम आता था, वहाँ पे वो कागज़ की कतरने बना के तो वहाँ पे वो लगाते थे कि ये नाम मेरे सामने ना आए। लेकिन किताब तो बहुत अच्छी है, बातें भी बड़ी अच्छी हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि उन्होंने फिर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम को उनकी तालीम को मान लिया और इन पर ईमान ले आए। और चूँकि मौलवी मोहम्मद अली साहब से उनका कांटेक्ट था, इसलिए वो पहले लाहौरी जमात में शामिल हुए।
تقریباً 1943-44 کی بات ہے کہ وہ پھر مولوی شیر علی صاحب جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے ایک بہت عالم فاضل صحابی تھے، ان کے ساتھ پھر ان کی ملاقات ہوئی، تو پھر یہ خلافت گروپ میں وہ آ گئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ان کے وہ ایمان وہ لے کے آئے تھے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر اور ان کی تعلیم پر اور ان کے دعوی پر، اور چونکہ اس وقت ذہن میں سب کے یہی تھا تمام احمدی کہ وہی یہ شاخ ہے جو یہ خلافت کی صورت میں آگے چل رہی ہے، تو اس لیے سب کے لیے یہ ایک ظاہر سی بات تھی کہ وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا تعلیم پر عمل کرنا اور ان پر ایمان لانا ایسے ہی ہے کہ جیسے خلافت بھی اسی کا حصہ ہے۔ میری پیدائش جو ہے وہ لاہور کی ہے، تو میں پھر جب میں پیدا ہوا تو اس وقت میرے والد صاحب ظاہر ہے کہ جماعت احمدیہ خلافت گروپ میں شامل ہو چکے تھے، تو اس لیے میں اس لحاظ سے پیدائشی خلافتی احمدی ہوں۔ اور پھر ہماری کیونکہ جماعت احمدیہ سے ہمارا بڑا گہرا تعلق تھا، ہمارے گھر میں نماز بھی ہوتی تھی، ہمارا ایک سینٹر تھا، تو 1974 میں پھر بہت سارے رائٹس وغیرہ ہوئے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم بڑی تفصیل سے اس کے متعلق بات کر چکے ہیں، اور ہمارے گھر کو بھی خصوصی طور پر نشانہ بنایا گیا کیونکہ ہمارا ایک سینٹر تھا جماعت احمدیہ کا، تو اس وجہ سے میں اور میرے تینوں بھائی جو تھے وہ پھر وہاں سے ہم نکل آئے پاکستان سے، تو میں پھر سویڈن میں آ گیا، تو یہاں پہ بھی میں جماعت احمدیہ کے ساتھ میرا گہرا تعلق رہا اور میں ایکٹیو رہا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ میں پیدائشی طور پر میرا جماعت احمدیہ خلافت گروپ سے تعلق رہا ہے، اور اسی تعلیم اور اسی گھرانے میں، ایسے ہی گھرانے میں میں نے اپنی آنکھ کھولی۔ جی، آپ کی باتوں کا مختصر لب و لباب یہ ہوگا کہ آپ کے والد صاحب نے احمدیت کو جوائن کیا، اور اس طرح سے آپ کے گھرانے میں یا آپ کے بڑوں میں سب سے پہلے شخص ہونے والے احمدی آپ کے والد صاحب تھے۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ۔ اب آپ نے جب وہاں پہ پیدائش لے لی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری تو یقیناً آپ کے پیرنٹس نے لی ہوگی، کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو مذہبی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کس طریقے کا پایا؟ آپ اپنے پیرنٹس کے بارے میں مختصراً کمنٹس کیا کرنا چاہیں گے؟ کیا وہ اچھے انسان تھے آپ کے بقول، مذہبی تھے، اور احمدی جماعت کو خلفاء کے لیے کتنے وفادار تھے؟ اور جو چندہ جات وغیرہ دیے جاتے ہوں گے، جو بھی سسٹم ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت خلیفہ صاحب کون تھے، چندے وغیرہ کس طرح سے دیتے تھے، کتنا ڈیڈیکیٹڈ تھے، کیا اچھائیاں بتاتے تھے آپ کو ایز اے جنریشن، یا آپ جیسے ان کے بچے تھے تو خلافت کے کیا کیا قصے سناتے تھے؟ بہت مختصراً بتا دیجئے، شکریہ۔ جی، میرے والد صاحب نے چونکہ وہ احمدیت قبول کی تھی، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو مانا تھا، تو ساتھ ہی پھر ظاہر ہے وہ خلافت چونکہ اس وقت چل رہی تھی اس کو بھی انہوں نے مان لیا، لیکن ہمارے گھر میں کبھی خلافت سے متعلق ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن میرے والد صاحب بہت ڈیڈیکیٹڈ تھے خلافت کے ساتھ اور حضرت مسیح موعود مرزا غلام محمد علیہ السلام کے ساتھ، اور زیادہ تر باتیں ہمارے گھر میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے سے حوالے سے ہوتی تھیں، قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے ہوتی تھیں، تو خلافت سے متعلق مجھے نہیں یاد کہ کبھی ہماری اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہو یا میرے والد صاحب نے ہمیں کچھ اس میں متعلق سمجھایا ہو۔ بس یہی تھا ہمارے ذہن میں کہ مطلب خلافت جو ہے وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی ہی تعلیم کے مطابق ہے، تو اس کو بھی ہم مانتے تھے، اور میرے والد صاحب بہت ڈیڈیکیٹڈ تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے گھر میں تو ہمارا سینٹر تھا جماعت احمدیہ کا، اور اور میرے والد صاحب اتنے جوان مرد تھے کہ وہ اپنی اس جو ان کی جماعت احمدیہ سے وابستگی تھی اس کو نہ صرف چھپاتے نہیں تھے بلکہ بہت زیادہ کھل کر تبلیغ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے باہر جو بورڈ لگایا ہوا تھا نا ایڈریس کے لیے جہاں پہ ڈاک وغیرہ آتی ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے لکھا تھا اپنے نام کے ساتھ احمدی لکھا تھا، تو وہ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ انسان تھے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں سے محبت کرنے والے انسان تھے۔
محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے ماننا ہے اور کہا ہے کہ آپ کے والد صاحب محترم نے مرزا صاحب کی بیعت لی یا ان پہ ایمان لائے، تو آخر کیا طریقہ تھا مرزا صاحب سے بیعت کرنے کا؟ تو وہ تو اسی طرح ہوگا نا، جو بھی آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے شہر میں یا جہاں بھی آپ ہوں گے، وہاں پہ کوئی سینٹر ان کا بنا ہوا ہوگا، آفس وغیرہ جہاں پہ مربیان وغیرہ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ جا کے بیعت لی ہوگی۔ تو ٹچ میں تو سب سے پہلے ان لوگوں کے آگے ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مرزا صاحب تو وفات پا چکے تھے۔ تو آخر بیعت کا کیا طریقہ تھا؟ کیونکہ یہ تو پکی بات ہے کہ احمدی جماعت نظام کے ہی کسی ممبر کے پاس جا کے بیعت لی ہوگی، یا کیا طریقہ تھا؟ بتائیں، شکریہ۔ جی، یہ میرے والد صاحب نے کس طریقے سے بیعت لی اس کی تفصیلات تو مجھے نہیں معلوم، نہ کبھی میں نے پوچھی نہ انہوں نے بتائی کہ کیا طریقہ تھا، لیکن انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ جب انہوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ مخالفت ہوئی، ان کے گھر میں بھی مخالفت ہوئی، ان کی جو ہماری ننیہال کے تھے رشتہ دار سارے کے سارے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، اور بہت مشکلات میں ان کا وقت گزرا، لیکن وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ لیکن میرا تو خیال ہے یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے اب بھی ہے کہ آپ کسی جماعت کے عہدیدار کے ذریعے سے جب آپ کو اس کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو آپ خلیفہ وقت کو پھر ایک خط لکھتے ہیں کہ جی میں آپ کی بیعت میں آنا چاہتا ہوں، تو اس طریقے سے وہ بیعت ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہی طریقہ کیا ہوگا، لیکن اس کے متعلق مجھے تفصیلات کچھ معلوم نہیں ہے۔ جی محترم طارق چوہان صاحب، ماشاءاللہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ خدا کے فضل و کرم سے بہت اعلیٰ تعلیم رکھتے ہیں، خدا آپ کو مبارک کرے سر۔ تو جیسے کہ آپ کی پڑھائی لکھائی شروع ہوئی ہوگی، تو اس وقت آپ کس طرح کے اسٹوڈنٹ رہے؟ اور جب آپ کو ماشاءاللہ گریجولی ہوش آنا شروع ہوا دنیا کی باتوں کا بھی، دین کی باتوں کا بھی، تو آپ کا خود کیسے دماغ بنتا چلا گیا؟ کیونکہ یہ تو فطری ہے، اور ایک کامن سی بات ہے کہ جس جگہ بندہ پیدائش لے لیتا ہے تو وہیں والا دماغ بنتا ہے۔ ماں باپ سے ہی سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، سیکھتا ہے۔ تو آپ کے خود کے خیالات کیا رہے ہیں ایز اے چائلڈہڈ، یا جب آپ جوان ہونے لگے یا آپ جوان ہو گئے؟ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا شادی وغیرہ ہوا، تو شادی بھی آپ کی احمدی جماعت نظام ہی کی لڑکی سے ہوئی ہوگی۔ تو آپ کے خود کے کیا کیا خیالات تھے؟ کتنا وفادار آپ تھے خلافت کے ریگارڈنگ، اور خلیفاؤں کو آپ کیا سمجھتے تھے؟ مختصراً بتائیں، شکریہ۔ جی بالکل، بچپن کی تعلیم جو تھی وہ جماعت احمدیہ کی آرگنائزیشن میں ہوئی تھی، اور اس وقت جب ہم اطفال الاحمدیہ جو بچوں کی تنظیم ہے جماعت احمدیہ خلافت گروپ کی، اس میں میں بڑا ایکٹیو تھا جب ابھی چھوٹا تھا لڑک پن میں، اور تقریریں وغیرہ بھی کیا کرتا تھا، اور بہت ایکٹیولی ہر ایکٹیویٹیز میں پارٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن ربوہ کے متعلق ہمیں کوئی اتنا زیادہ علم نہیں تھا، کیونکہ میں لاہور میں رہتی تھی ہماری فیملی، اس لیے ربوہ کے متعلق ہمارے ذہن میں ایک بہت ہی مقدس بستی ہمارے ذہن میں آتی تھی، اور جب جلسہ سالانہ ہر سال پہ ہوتا تھا ہمارا تو 3 دن کے لیے ہم جاتے تھے، تو ہم روحانی طور پر بڑے ایک طرح کے ہمارے دل میں بڑی قدر ہوتی تھی جماعت کی اور تقریریں سن سن کے، اور وہاں ربوہ میں کیا ہوتا رہا اور کیا ہو رہا تھا اس کے متعلق ہمارے دل میں کبھی کچھ بھی ایسی معلومات ہمیں ہے ہی نہیں تھی۔ اور بات یہ کہ جب میں اپنے لڑک پن کی جب اس عمر کو یاد کروں تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک چچا تھے جو جماعت احمدیہ کے اوپر کبھی کبھی تنقید کر لیا کرتے تھے، تو وہ کبھی جب ہمارے گھر آتے تھے تو ایک دفعہ میرے والد صاحب نے ان کی باتیں سن لی تو انہوں نے بڑی سختی سے ان کو منع کر دیا کہ خبردار جو میرے بچوں کو تم نے یہ باتیں بتائی، یعنی خلیفہ کے متعلق یا جماعت میں کیا ہو رہا ہے یا چندے کیسے استعمال کیے جاتے ہیں اور کس طرح کی بے انصافیاں ہوتی ہیں، تو وہ مجھے یاد ہے تھوڑا تھوڑا کہ ہمیں وہ بتاتے تھے، تو میرے والد صاحب بڑی سختی سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور یہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ساری جماعت والوں کو یہ رویہ ہے کہ سب کچھ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے لیکن ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور یہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے۔ تو جب انسان عقیدت کی اینک اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے تو اس کو بس پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اس کو اپنے جو اس نے بت بنا لیا ہوتا ہے عقیدت کا، اس کے متعلق وہ کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال میں اپنے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں
ایکٹیو تو تھا جماعت میں، ہر طرح سے حصہ لیتے تھے تمام ایکٹیویٹیز میں جو بھی ہوتی تھی، ریلیجس ایکٹیویٹیز جماعت احمدیہ کی. لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ مجھے کوئی معلومات تھیں، یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا دعویٰ کیا ہے اور ان کے دلائل کیا ہیں، وہ اتنے زیادہ نہیں تھے پتہ. حالانکہ ختم نبوت کے متعلق میرے جو دوسرے مسلمان تھے جاننے والے، کلاس فیلوز وغیرہ، ان کے ساتھ میں بڑی بحث کیا کرتا تھا، اور خاص کر اس کے متعلق بھی کہ یہ نبوت جاری ہے. لیکن بہت زیادہ معلومات اس کے متعلق نہیں تھی، اور خلافت کے متعلق تو کچھ بھی علم نہیں تھا، اور نہ ہمارا کبھی یہ موضوع رہا ہے، کیونکہ اس وقت یہ اس کے متعلق کوئی بات نہیں تھی ہوتی. تمام جماعت کے احمدیہ کے لوگ یہی سمجھتے کہ بس خلافت یہ سچ ہی ہے، اس کے متعلق کبھی کوئی ڈسکشن وغیرہ نہیں ہوتی. اور جو پروپیگنڈا کیا بھی جاتا تھا جماعت کی طرف سے، وہ اس کو ہم ویسے ہی مان لیتے تھے سچ سمجھ کر کہ یہی سچ ہے. میں اپنے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب دیکھیں تقریباً 20 سال کی عمر میں تو سویڈن میں آ گیا، اور اس وقت میری شادی بھی ہو گئی تھی، نکاح ہو گیا تھا. شادی تو پھر بعد میں میری رخصتی ہوئی 1.5-2 سال بعد، تو سویڈن میں ہی میری وائف آ گئی. لیکن ان کا تعلق بھی جماعت احمدیہ سے ہی تھا، جماعت احمدیہ کی فیملی تھی وہ. تو اور یہاں سویڈن میں آ کے بھی میں بہت ایکٹیو رہا ہوں، لیکن علم کچھ نہیں تھا. اگر میں سوچوں تو مجھے کوئی علم نہیں تھا. حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی کتاب میں پڑھتے تھے، لیکن سمجھ کچھ نہیں تھی آتی، کیونکہ بیک گراؤنڈ نالج نہیں تھا کوئی. تو لیکن یہ کہ یہی تھا کہ بس یہ ٹھیک ہی ہے. تو کوئی ہم سے اس طرح کو کوئی بات کر لیتے تو ہم ڈیفینڈ نہیں تھے کر سکتے. لیکن بس یہ ختم نبوت کے متعلق چونکہ وہ بہت ہاٹ موضوع تھا، تو اس کے متعلق ہمیں چند باتیں یاد تھیں، یا پھر وفات مسیح کے متعلق ہمیں کچھ باتیں یاد تھیں، تو اس کے متعلق ہم بات کر سکتے تھے. ورنہ کچھ معلومات زیادہ میں سمجھتا ہوں علمی طور پر مجھے علم نہیں تھا اتنا زیادہ جماعت احمدیہ کے اپنے عقائد اور ان کے دلائل صداقت کے متعلق. ہاں آگے بھی اگرچہ میرا کانٹیکٹ رہا ہے جماعت احمدیہ سے، یہاں پہ ہماری جماعت تھی، مسجد بھی سویڈن گوتھنبرگ میں، اور میرا بڑا ایکٹیو تعلق تھا، چندے وغیرہ بھی سارے دیتے تھے. میری فیملی، میرے بچوں کا بھی بڑا ایکٹیو تعلق تھا، ہر ویکینڈ پہ ہم مسجد میں ہی گزارا کرتے تھے. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی علم تھا. اور بیچ میں پھر ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ مجھے مذہب سے کچھ اتنا لگاؤ نہ رہا، اور پھر کئی سال ایسے گزرے، اور پھر مجھے کسی وقت خیال آیا کہ یہ جو جماعت احمدیہ ہے اس کو میں ذاتی طور پر خود کیوں نہ پڑھوں، کیونکہ اب تک تو میں نے ساری باتیں سنی ہیں. تو پھر میں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی کتابیں خود بھی پڑھی، اور پھر مجھے ذاتی طور پر ذاتی علم کی بنا پر یقین ہو گیا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اپنے تمام دعوی میں بالکل حق پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم روحانی بیٹے کی حیثیت سے ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے. اس وقت بھی خلافت سے متعلق کوئی ڈسکشن یا سوچ یا ریسرچ میں نے نہیں کی. تو اس کو بس ہم یہی سمجھتے تھے کہ بس یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی جو انہوں نے جماعت قائم کی تھی، یہ اس کی ہی کنٹینویشن ہے. تو اس لیے ہم اس کو ایسے ہی تسلیم کرتے تھے، اور خلیفہ کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتے تھے، اور اس کو چندے دینا سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، فرض ہے، اور اس کے ہر حکم کو بجا لانا ہمارا فرض ہے. اور خلیفہ کی خوشنودی کو ہم سمجھتے تھے کہ خلیفہ کی خوشنودی اور خدا کی خوشنودی ایک ہی بات ہے. محترم طارق چوہان صاحب، جو احمدی جماعت نظام کے سیکنڈ خلیفہ ہوئے ہیں، جو کہ ایک طرح سے جماعت کے فاؤنڈر مان لیجیے آپ پریکٹیکلی طور پہ، کہ کس طرح سے نظام چلانا ہے، کن کے بیسس پہ چلانا ہے، عیسائیوں کی کیا نقل کرنی ہے، سارے پروگرام انہوں نے ہی بنائے. تو انہوں نے پاکستان میں جا کر ایک فورس بنائی تھی فرقان فورس کے نام سے. تو سر عزائم تو خیر بہت بڑے بڑے تھے، اس کو زیادہ بڑے عزائم کہہ لیجئے یا معافی کے ساتھ شیخ چلی کے سپنے کہہ لیجئے کہ قادیان کا بھی یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، دس اینڈ دیٹ. خیر اس کی تفصیل میں جانا نہ کوئی ضرورت ہے نہ ہی مناسب ہے. کیا آپ کی فیملی کا کوئی ممبر اس فرقان فورس کا حصہ بنا ہے کبھی، کہ اس میں بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہو، یا یہ کہ چلو بھائی جہاد بھی کرتے ہیں، بندوق بھی لے کے دیکھتے ہیں؟ بتائیں. شکریہ.
جی، یہ مرزا محمود صاحب جو تھے ان کے سیاسی عزائم تھے، اور وہ تمام دنیا پر حکومت کرنا چاہتے تھے، اس طرح کے ان کے سیاسی عزائم تھے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت سارے پروگرام بنائے، کشمیر کمیٹی کے بھی وہ صدر بنے، اور کشمیر کو پہلے انہوں نے یہ سوچا تھا، کیونکہ ان کا ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ جماعت احمدیہ کے پاس کوئی ایسا خطہ ہونا چاہیے، یعنی ایک ایسی جگہ یا قصبہ یا کوئی شہر یا علاقہ ایسا کوئی ہو جو ہمارے کنٹرول میں ہو، اور اس کے لیے پہلے وہ کشمیر کمیٹی کے جب صدر بنے تو انہوں نے کشمیر کو بھی اس طرح بنانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ احتجاج کی وجہ سے پھر وہ نہ کر سکے، اور پھر انہوں نے بلوچستان کے متعلق سوچا کہ یہاں پہ کم آبادی ہے، زیادہ علاقہ ہے، لوگ پسماندہ ہیں، تو اس کو ہم اپنا سینٹر بنانے کی کوشش کریں اور یہاں اپنی حکومت ایک طرح کی قائم کر لیں، لیکن اس میں بھی کامیاب نہ ہوئے۔ بہرحال ربوہ جو ایک تھوڑا سا علاقہ ہے، اس کے اوپر وہ اپنی حکومت کو بنانے میں کامیاب ہوئے، اور 1947 میں جب یہ پاکستان اور ہندوستان جو علیحدہ ہوئے تو اس وقت بھی قادیان میں، حالانکہ وہ کافی اسٹیبلش تھے، لیکن انہوں نے بھی یہی سوچا کہ کیونکہ ایک نئی حکومت بن رہی ہے، پر نیا ملک بن رہا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک موقع ہوگا کہ ہم یہاں پہ کی پوزیشنز پہ قبضہ کر لیں، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ پروگرام بھی بنائے، جس کی میں بہت دفعہ تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ تو فرقان فورس بھی یہی تھی ان کا مقصد، کہ ایک ملٹری ونگ ان کا بن جائے، اور بہانہ تو ان کا یہ تھا کہ جی ہم کشمیر آزاد کرانے آئے ہیں، بھارت پر حملے بھی کرتے تھے، وہ کمانڈو اٹیک کرتے تھے، لیکن بیچ میں مین ان کا یہ مقصد تھا کہ اس بہانے سے ہمارا ایک ملٹری ونگ بن جائے گا اور ہمیں بہت سارا کنٹرول حاصل ہو جائے گا، لیکن بہرحال وہ یہ ان کا بھی جو منصوبہ تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ تو بہرحال ہماری فیملی میں سے، یا میں کسی کو نہیں جانتا کہ کوئی تھا فرقان فورس میں، تو لیکن یہ کہ وہ کافی لوگ تھے فرقان فورس میں جو ایکس سروس مین تھے ملٹری کے، اور اس وقت تو خیر لوگوں میں بہت جلبہ تھا کہ وہ ایک طرح کا جہاد کر رہے ہیں، حالانکہ فرقان فورس بنانا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل خلاف تھا، کیونکہ انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ ہمارا جماعت کا کام نہیں ہے سیاست میں جانا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاد دین کے مطابق دین کے نام پر کرنا، اور ایک جماعت جو دین کے نام پر کھڑی ہے اس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کے کرنا۔ لیکن مرزا محمود صاحب کو اپنے ابا جان کی تعلیم سے کچھ دلچسپی نہیں تھی، وہ اپنی نئی تعلیم بنانا چاہتے تھے، ایک نئی جماعت بنانا چاہتے تھے، ایک نئی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ محترم طارق چوہان صاحب، جب آپ کا بچپن تھا، لڑکپن تھا، یا شاید آپ جوان بھی ہوئے ہوں گے، تو اس وقت تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا غیر مسلم اور مسلمان ماننے کا، کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ نے یہ رولنگ پاس کی ہے 1974 میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کے پاس مسلمان کا ہی اسٹیٹس تھا کاغذوں کے حساب سے، پاسپورٹ کے حساب سے۔ تو آپ لوگوں کے یہاں کیا چلن تھا، یعنی کہ آپ کے ایلڈرز میں، پیرنٹس میں، کیا وہ حج کو جاتے تھے، مینس مکہ مدینہ؟ کیا آپ حج کو گئے ہیں کبھی؟ اور اسی سے ملتا جلتا ایک سوال لے لیجئے کہ ہماری جانکاری میں یہ بات آئی ہے کہ احمدی جماعت نظام کے ممبرز یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر قادیان ہو آئے یا قادیان کو وزٹ کر لیا تو ایز اٹ از ایکول کے حج کر لیا۔ اس بارے میں بتائیں، کنفرم کریں یا ڈینائی کریں، شکریہ۔ جی، بچپن میں مجھے یاد ہے کہ یہ اس وقت غیر مسلم کا تو نہیں تھا مسئلہ، لیکن ہماری مخالفت بہت تھی بہرحال، کیونکہ میں جب اسکول میں بھی تھا، کالج میں بھی تھا، تو سب کو پتہ تھا کہ جماعت احمدیہ سے میرا تعلق ہے، میرے والدین کا، تو اس وجہ سے مخالفت بہت ہوتی تھی، محلے میں بھی ہوتی تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی جیسی 74 میں اور اس کے بعد پھر شروع ہوئی۔ تو بہرحال جہاں تک حج کا تعلق ہے تو ظاہر ہے حج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے اسلام کے ضروری جو ہے پلرز اس میں ہے، تو حج تو بہرحال ہر شخص پر فرض ہے، لیکن حج کے لیے ظاہر ہے کہ وہ جو تمام لوازمات جو ہیں وہ پوری ہونے چاہیے، تو اس لیے میں بھی سمجھتا ہوں کہ حج جو ہے وہ ضروری ہے، اور قادیان جانا ہے وہ حج بالکل نہیں ہے،
یہ مرزائیوں نے یہ نئے نئے فلسفے بنائے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قادیان جانے سے کسی کا حج نہیں ہو سکتا، حج وہیں پہ ہوتا ہے جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جہاں پہ جو اس کے مختلف مراحل ہیں اس میں سے گزرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، اور حج بہرحال وہ مکہ میں ہی ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں ہی ہوتا ہے، اس کے طواف سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہمیشہ سے ہم ایسے ہی سمجھ رہے ہیں، ہمیں کبھی یہ خیال نہیں آیا اس وقت بھی کہ قادیان جانے سے ہمارا حج ہوگا۔ طارق چوہان صاحب، آپ نے اس آڈیو میں مرزائیوں ورڈز یوز کیا، آپ نے یہ کہنا چاہا کہ مرزائی ایسا سمجھتے ہیں کہ قادیان جانے سے حج ہو سکتا ہے، یا ان کا کچھ آپ نے کیا ورڈ کہا؟ ہمارے جو پوسٹ تیار کرتے ہیں اردو کے ریسپیکٹیبل ممبر، تو انہوں نے آج کی اس پروگرام کی پوسٹ میں بھی یہ لکھا تھا، طارق چوہان صاحب کا نام لکھ کے میں نے مرزائیت کیوں چھوڑی۔ تو ایک دو ممبرز کمنٹس کر رہے تھے اس پر کہ یہ تو ہم نے غلط ہی لکھ دیا، یعنی کہ پوسٹ بنانے والے نے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس میں کچھ غلطی ہوئی ہے یا نہیں، کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طارق چوہان صاحب نے مرزائیت کیوں چھوڑی، اس کا مطلب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مرزا صاحب کو چھوڑ دیا، اور مرزا صاحب کو تو وہ نبی مانتے ہیں۔ تو کیا یہ پوسٹ بنانے والے کی غلطی ہے سر، یا اس ریگارڈنگ طارق چوہان صاحب کیا کہنا چاہیں گے، کہ اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے مرزائیت چھوڑی ہے تو وہ کیا بتائیں گے، ہاں یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ وہی بات ہے کہ یہ مرزائیت اور احمدیت، اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، احمدیت وہ دین تھا جو اسلام کا ایک ضروری حصہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر جو انہوں نے پیش کیا وہ صحیح اسلام جس کو ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ امام مہدی نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہونا تھا، اس نے یہ پیش کرنا تھا تاکہ اسلام کے اندر جو دوسرے عقائد، جو غلط عقائد شامل ہو گئے ہیں، جو بدعات شامل ہو گئی ہیں، ان کا کلا کما کر کے اسلام کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کر دیا جائے۔ مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات کے بعد حکیم نور الدین صاحب کا انتخاب ہوا، اسی طریقے سے جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں، یعنی وصیت انہوں نے کی تھی کہ اس طریقے سے نظام چلایا جائے۔ لیکن 1914 میں جب ان کی وفات ہو گئی حکیم نور الدین صاحب کی، تو اس وقت جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب تھے، انہوں نے وہ انجمن جس کے ذمہ یہ کام تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا، اور پھر اپنا وہ انہوں نے خود ہی انتخاب کروا کے تو یہ جماعت احمدیہ پر قبضہ کر لیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے احمدیت کو چھوڑ کر مرزائیت کی بنیاد رکھی۔ اور مرزائیت کی بنیاد کس طرح رکھی؟ انہوں نے ایک ایسا نظام قائم کیا کہ مرزائی خلافتی گدی کو قائم کر دیا، ایک انتخابی خلافت کمیٹی بنا دی جس میں ان کے ہی ملازمین اور تنخواہ دار اور مراعات یافتہ لوگ تھے، اور ان کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، اور اس کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ اگلے خلیفہ کا انتخاب کیا کرے گا جب ایک خلیفہ فوت ہو جائے گا۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ جی، اور پھر جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا ہے کہ وہ انہوں نے پوپ کی طرز پر اس مرزائی خلافتی گدی کی بنیاد رکھی، تو وہ جس میں تھا وہ مرزائیت تھی، وہ احمدیت نہیں تھی، کیونکہ ہم مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی بنائی ہوئی مرزائی خلافتی گدی میں ہم اس وقت تھے، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو آہستہ آہستہ ہم چھوڑ رہے تھے۔ مثلا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو فرمایا مجددیت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اور ایک یہی سلسلہ مجددین ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق قیامت تک جاری ہے، اور یہی وہ سلسلہ ہے جو اسلام کو ایک زندہ مذہب ثابت کرتا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود صاحب اور ان کے بعد میں جو بیٹے ان کے خلیفہ بنائے، انہوں نے اس کا قطعی طور پر انکار کر دیا، یعنی احمدیت سے انہوں نے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیا، اور اس تعلیم کو چھوڑ کر مرزائیت کی جو تعلیم ہے اس کو انہوں نے آگے چلایا۔ مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت جو ہے وہ مجددیت کی صورت میں جاری ہے، اور یہ خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے، کیونکہ آیت استخلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا ہے،
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اسی خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں اور 14ویں صدی کا مجدد ہوں، اور یہ مجددین کی صورت میں قیامت تک جاری ہے۔ لیکن مرزائی خلیفوں نے اور مرزا محمود صاحب ان کے بیٹوں نے اور بعد میں اس کے نواسے نے تو بالکل ہی لٹیا ہی ڈبو دی، کہہ دیا کہ جی مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو یہ ہے وہ مرزائیت جو اس وقت چل رہی ہے، جس کا قرآن مجید سے، آیت استخلاف سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین سے اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم سے ایک دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ صرف یہ ان کا نام لیتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لیکن ان کی تعلیم کو یہ چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ اگر وہ تعلیم کو نہ چھوڑیں تو ان کی مرزائی خلافتی گدی چل نہیں سکتی اور مرزا خاندان کی عیاشی چل نہیں سکتی۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ جس نے پوسٹ بنائی ہے اس نے بالکل صحیح لکھا ہے، میں نے مرزائیت کو چھوڑا ہے، احمدیت کو نہیں چھوڑا، بلکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر کوئی جماعت احمدیہ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند ہے، جنہوں نے 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو مان کر ان پر ایمان لائے۔ محترم طارق چوہان صاحب، ٹھیک ہے کہ آپ احمدی جماعت میں آپ نے پیدائش لی، آپ کی تربیت، آپ کی پرورش وہیں چل رہی تھی۔ آپ کی ملاقات محترم عبدالغفار جنبہ صاحب سے کتنی ایج میں آ کر ہوئی اور آپ ان سے کب ملے؟ پلس یہ ہے کہ اب یہ بتائیں کہ کون سا پوائنٹ آپ کی لائف میں ایسا آیا کہ آپ کو احمدی جماعت نظام جو خلافت والا ہے برا لگنے لگا؟ کیا آپ کو کمی لگی اس میں؟ کیا ایسی بات ہوئی اور وہ کمی لگنے کے بعد آپ نے جماعت کو خود چھوڑا یا یہ کہ جماعت نے آپ کو چھوڑ دیا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جماعت اگر چھوڑنا چاہتی ہے تو سمپلی مسجدوں میں اعلان کروا دیتی ہے، ایک طرح سے بائیکاٹ کا، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی جب چلتا ہے جب فون کھڑکنے لگتے ہیں، مسجدوں میں اعلانات ہوتے ہیں کہ اس کو مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا گیا ہے۔ تو بتائیں، شکریہ۔ جی، یہ تقریباً 2014 کی بات ہے، میں یہاں سویڈن میں تھا اس وقت، کیا میری عمر ہوگی تقریباً 50-52 کے قریب ہوگی۔ تو میں یہاں پہ یونیورسٹی میں پہلے میں پڑھاتا رہا تھا ایز اے لیکچرر ڈینٹسٹری، اور اس کے بعد پھر مجھے ایک کالج، سویڈش کالج یہاں پہ جو ہوتا ہے، اس کی پرنسپل کی جاب مجھے مل گئی۔ تو اس وقت نارتھ سویڈن میں تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ میں ریلیجن ہسٹری میں ماسٹرز بھی کر رہا تھا۔ تو اس وقت میں اپنا ایک مقالہ میں نے لکھنا تھا، اس کے لیے میں بیک گراؤنڈ نالج کے لیے میں سرچ کر رہا تھا، تو مجھے عبدالغفار جنبہ صاحب کا سائٹ ملا۔ تو وہ میں نے ان کو سنی ایک دو باتیں، تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ آدمی لگتا تو جماعت احمدیہ کا ہے لیکن یہ باتیں کیسی کر رہا ہے۔ تو بہرحال وہ میں نے پھر کچھ دیر تو سنا، پھر زیادہ توجہ اس کے اوپر نہیں دی، پھر کیونکہ مجھے اور بھی مصروفیات تھیں، میں وہ مقالے کے لیے اپنی ریسرچ کر رہا تھا۔ تو یہ ہوا کہ میں نے پھر دوبارہ ان کے سائٹ کو دیکھا الغلام.com، اور وہاں پہ میں نے پھر جب میں نے ان کے متعلق سنا کہ یہ ہمارے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو، جو جن کو ہم مسلم موعود مانتے تھے، ان کے متعلق ایسی باتیں یہ کر رہے ہیں کہ وہ مسلم موعود نہیں تھے، اور وہ تو مجھے بڑا ان کے اوپر غصہ آیا، کیونکہ میں تو مسلم موعود کا بڑا فین تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ آدمی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ تو بہرحال میں اس کے متعلق تفصیلات تو بتا چکا ہوں میں نے پہلے بھی، لیکن مختصر بتا دیتا ہوں کہ پھر بہرحال میں نے اپنی یہاں جماعت جو ہے ان سے رابطہ کیا سویڈن میں، گوتھنبرگ میں، جو مربی صاحب ہیں، کہ جی یہ آدمی ہے ایک ہماری جماعت کو گالیاں نکالتا ہے، تو اس کا کوئی منہ بند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو مربی صاحب جو تھے وہ بڑے گھاگ تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہاں جی ہمیں پتہ ہے جی، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ پرواہ نہیں کرتے، میں تو کروں گا، میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ جی میں تو جنبہ صاحب کو ان کے گھر کے پہنچا کے آؤں گا، یہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے خلیفہ کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اور پھر میں نے سوچا کہ یہ جنبہ صاحب جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ضرور ہمارے جو لٹریچر ہے اس کو یہ توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ تو میں خود ریسرچ کر کے میں ان کی کتاب ایک لکھ کے
تو ان کے منہ پہ ماروں گا. تو یعنی جمبا صاحب کی مخالفت میں نے ایک نئی ریسرچ پروگرام اپنا شروع کیا. اس وقت جو میں کام کر رہا تھا اس کو بھی بیچ میں نے چھوڑ دیا اور اس طرف لگ گیا. تو پورا میں نے کئی مہینے میں نے ریسرچ کی جمبا صاحب کے جو بھی تھے بیانات، اور پھر میں نے ان کو ٹیلی کیا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے. تو بہرحال وہ تمام ریسرچ کا نچوڑ یہ نکلا کہ جمبا صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے خلیفے جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں. تو جمبا صاحب سے میری اس سے پہلے میری کنورشن سے پہلے ان سے میری کوئی بات نہیں تھی ہوئی. لیکن جماعت احمدیہ والوں کو پتہ چل گیا کہ میں ان کی سائٹ وغیرہ پہ جا رہا ہوں، کیونکہ میں اپنی باتوں میں بھی اس کا ذکر کرتا تھا. تو بہرحال وہ جماعت احمدیہ کو پتہ چل گیا کہ بھی میں یہ ریسرچ کر رہا ہوں، اور اس طرف میرا رجحان ایسا ایسا ہو رہا ہے. بہرحال فیس بک وغیرہ پہ بھی پھر میں نے ان کے جب لگانے شروع کر دیے، تو جو یہاں پہ مولوی مربی تھا جماعت احمدیہ کا، اس کے ایک کرندے نے مجھے فون کیا کہ جی ہمیں پتہ چلا کہ آپ جمبا صاحب کی طرف آپ کا رجحان ہے. میں نے کہا جی ہاں میں ریسرچ کر رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہے تو آپ مجھے بتائیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ یہ نہیں پتہ، بس آپ بتائیں آپ کو ان کی طرف آپ جا رہے ہیں. میں کہا جا رہا ہوں. پھر تو ان کا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے بعد میں اعلان کر دیا جی کہ ہم ان کو جماعت سے ہم نکال رہے ہیں، اور پھر سب کو کہہ دیا. حالانکہ ہم یہاں سے تقریباً اب 47 سال سے سویڈن میں رہ رہا ہوں، لیکن سب لوگوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی نہیں ان سے کوئی نہ ملے، جو بھی ملے گا اس کو جماعت سے نکال دیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھی آپ کو تو الٹ کرنا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کی جماعت کا ایک بندہ ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں میں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں تو آپ مجھے بلائیں مسجد میں اور میرے ساتھ بات کریں اور مجھے دلائل پیش کریں کہ جی جمبا صاحب اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں. لیکن ظاہر ہے چونکہ وہ خود جھوٹے ہیں، یہ مرزائیت چونکہ شروع ہو چکی ہے جس کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کسی مربی کو، کسی مولوی کو، کسی جماعت احمدیہ کے کسی بندے کو ایک دفعہ بھی جرت نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ آ کے بات کرے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. بس اب یہ مجھے دیکھتے ہیں اور چوہوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ علم سے بے بہرا لوگ ہیں. یہ احمدیت کو چھوڑ کر مرزائیت کی طرف جا چکے ہیں، اور مرزائی ہمیشہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. اور اس کے ہر شخص گواہ ہے، جس کا بھی کسی مرزائی کے ساتھ واسطہ پڑا ہوگا نا، وہ اس چیز کا گواہ ہوگا کہ مرزائی انتہائی بزدل شخص ہے. جب آپ اس کو دلیل کے ساتھ اس سے بات کریں گے نا تو یہ فوراً سر پر پیر رکھ کر بھاگ جائے گا. لیکن یہ مرزائی جو خلافت کے پروانے مرزائی ہیں، ان کے اوپر یہ چڑھتے رہتے ہیں. اس سے پہلے مطلب میں اب اتنا عرصہ مجھے ہو گیا ہے سویڈن میں، اور میں نے جماعت میں نے کام کیا ہوا ہے ہر عہدے پر. تو میں دیکھتا تھا، آبزرو کرتا تھا کہ یہ لوگ بے ایمان لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں. یہ ریلیجن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی قول و فعل میں تضاد ہے، اور یہ ساری چیزیں میں آبزرو کرتا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ مجھے کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام سے محبت تھی ذاتی علم کی وجہ سے، اس لیے میں سمجھتا تھا کہ اس جماعت کو چھوڑ کر انسان کہاں جائے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ایسا پیدا کر دیا، اور میں نے امام وقت حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام کے پیغام کو سنا اور اس کو جانچا پرکھا، اور پھر انشراح صدر کے ساتھ میں ان پر ایمان لے آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو اور اسلام کی تعلیم کو اگر کوئی شخص اس وقت پیش کر رہا ہے تو وہ حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام ہے. آپ نے ایک اور سوال اس میں کیا تھا کہ میری پہلی ملاقات کب ہوئی. تو میری پہلی ملاقات حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام سے 2014 کے جلسہ سالانہ میں ہوئی، کیل جرمنی میں. تو اس وقت میں ان کو پہلے ملا، اور اس وقت میں کنورٹ ہو چکا تھا اور میری ساری ریسرچ ختم ہو چکی تھی. تو اس کے بعد پھر میری ان سے ملاقات ہوئی. محترم طارق چوہان صاحب، میں نے ان باتوں کو ٹچ تو کر دیا ہے، آپ کے جوابات بھی مل گئے ہیں، لیکن ایک بار پھر سے میں یہی سوال دہراتا ہوں کہ آپ کی فیملی میں، چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہوں، چاہے اب آپ کے آگے فیملی ہو، ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں اور جوان بھی ہو گئے، خدا کے فضل سے شاید شادی شدہ بھی ہیں،
ان لوگوں میں کیا کوئی ایک بھی ممبر ایسا ہے جو حج کو گئے ہوں؟ اور جو آپ کے قائد ہیں مینس محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، کیا وہ کبھی حج کو گئے ہیں یا نہیں؟ یا ہم یہ مان لیں موٹے طور پر کہ احمدی جو بھی لوگ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر کر کے ان کی رغبت ہوتی ہی نہیں، چاہے وہ جماعت نظام والے ہیں چاہے کچھ ہیں، خاص طور سے انڈیا اور پاکستان والوں کو میں دیکھتا ہوں. چلیے انڈیا کے بارے میں پتہ نہیں، یہاں تو قادیان جیسی جگہ میں 4-5 ہزار سے زیادہ نہیں ہیں یہ لوگ. تو حج کی طرف آپ کی رغبت ہوتی نہیں، جانا نہیں چاہتے، یا آپ جاتے نہیں؟ کیا آپ کی فیملی میں سے کسی نے حج کیا ہے، یا جنبہ صاحب یا جنبہ صاحب کی فیملی میں سے کوئی حج کو گیا ہے یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ حج کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے. لیکن نادانی یہ ہے لوگوں کی کہ جو حج ہے اس کے لیے تمام لوازمات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، میرا مطلب آپ کی صحت ہو، آپ کے پاس اپنا مال ہو، رستے کا امن ہو، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہیں. تو لوگ تو جاتے ہیں 10 دفعہ حج کرنے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ساری باتیں ہونی چاہیے جو موجود ہوں، اور اس کا جواب دہ ہر شخص اپنا خود ہے. باقی یہ کہ میری فیملی میں لوگوں نے حج کیا ہوا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں نے تو عمرہ ہی کیا ہوا ہے، میرے خیال حج سب نہیں کر سکتے کیونکہ جس طرح کے وہاں پہ حالات ہوتے ہیں. لیکن حج کرنا جو ہے وہ ہم اس کو ارکان اسلام میں سے ایک ضروری رکن سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جس کے پاس توفیق ہو اسے ضرور حج کرنا چاہیے. میں نے حج نہیں کیا اور میری یہ خواہش ہے کہ میں کروں گا انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. اور بہرحال یہ کہنا کہ جی حج کو ہم ضروری نہیں سمجھتے، یہ بالکل بہت بڑی تہمت ہے، اور ہم بالکل حج کو ضروری سمجھتے ہیں. اسی طرح جس طرح کلمہ طیبہ پڑھنا ضروری ہے، نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، اسی طرح حج بھی ضروری ہے، جس طرح زکوٰۃ ضروری ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ان کے فرائض دیے گئے ہیں، تو ان کو اوپر عمل کرنا ہر ایک کو ضروری ہے. کس نے کتنے حج کیے نہیں کیا یہ ہر شخص کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن اصل بات ہے کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ حج انسان کو کرنا چاہیے جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے اور جب حالات موافق ہوں. حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے بھی حج نہیں کیا، اور بہرحال ان کی یہ تعلیم نہیں کہ حج نہیں کرنا چاہیے. جس چیز کو توفیق ملے اور اس کے حالات موافق ہوں اس کو ضرور حج کرنا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہے. محترم طارق چوہان صاحب، لگ بھگ شاید 4 سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ احمدیز لوگوں کے ٹچ میں آئے، اور یہ بات بھی سچی ہے کہ انڈیا میں میری پیدائش، انڈیا میں پرورش، مسلمانوں کے بیچ میں میرا ہمیشہ سے رہنا، اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ قادیانی لوگ کیا ہوتے ہیں یا مرزا صاحب بھی کوئی شخصیت تھیں. حالانکہ میں مسلمانوں میں ہی بچپن سے رہا ہوں اور ان لوگوں کے درمیان ہی رہا ہوں. خیر، اب یہ معلومات اب تو بہت زیادہ ہے، میرے پرسنل پہ بھی بہت زیادہ لوگوں سے رابطے رہتے ہیں، اور احمدیز پرسنل پہ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ادر دین احمدیز لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور خاص طور سے میرے جیسے بندے سے جس کا بیک گراؤنڈ ہندوازم سے ہے بات کرنا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. خاص طور سے ایسا اگر کبھی لیڈیز ممبرز بات کرتی ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے. تو آپ کے بھی احمدی جماعت اصلاح پسند تنظیم ہے، آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے، کیا خیالات ہیں اس ریگارڈنگ کہ بس اپنے اپنے لوگوں سے ہی بات کرنی ہے، یا یہ کہ کوئی بھی ہو، کسی قوم کا بھی آدمی ہو، اس سے ایزیلی بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے؟ لاسٹ کوشچن آف ٹوڈے، پلیز بتائیں. شکریہ. جی بالکل، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے آئے تھے تو ہم جو ان کو ماننے والے ہیں، ہمارا بھی جو پیغام ہے تو وہ تمام دنیا کے لیے ہے. لیکن وہ لوگ جو اس پیغام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تو وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اور اگر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا انکار کریں گے تو حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو کیسے مان سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال ہمارا پیغام تو ساری دنیا کے لیے، سب لوگوں کے لیے ہے. لیکن قرآن مجید میں تو اصول کے طور پر بیان کر دیا گیا کہ حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول
من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، سورہ یاسین میں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی پیغمبر بھیجا جاتا ہے تو ہنسی ٹھٹا کے ساتھ اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، قلیل من عباد الشکور، ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے۔ تو جب وقت گزر جاتا ہے تو اس کے ساتھ آہستہ آہستہ لوگ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی نسلیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن وہ روحانیت سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ جیسا کہ اس وقت مسلمان ہیں، قبروں سے لاشیں نکال کر ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں۔ تو یہ ان کا جماعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے، یہ نام کے مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو مرزائی ہیں، یہ بھی نام کے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، لیکن یہ مرزائیت کو اختیار کر چکے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں۔ انٹرسٹنگ سوال ابھی کسی نے مجھے پرسنل پہ بھیجا ہے کہ وہ شاید جماعت احمدیہ سے ان کا تعلق ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب 1914 میں حکیم نور الدین صاحب جو پہلے خلیفہ تھے مرزا غلام محمد علیہ السلام کے، اس کے بعد جب اختلاف ہوا جماعت میں، تو جب دو حصوں میں بٹ گئی، ایک مولانا محمد علی صاحب تھے جو جماعت احمدیہ لاہور جنہوں نے پھر بنا لی، اور ایک مرزا بشیر الدین محمود صاحب تھے جو پھر قادیانی جماعت وہ کہلائے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ قادیانی مرزا محمود صاحب نے جو قادیانی جماعت بنائی، اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور بہت ترقی ملی، اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مرزا محمود صاحب کے ساتھ تائید الہی تھی۔ میں ان صاحب سے اور دوسرے تمام لوگوں سے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے جو پہلے جانشین تھے حضرت حکیم نور الدین صاحب، جن کا انتخاب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وصیت کے عین مطابق ہوا تھا، جب ان کی وفات ہو گئی اور جماعت میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی تائید دونوں جماعتوں کے ساتھ نہیں تھی، نہ لاہوری جماعت کے ساتھ تھی، نہ اس قادیانی جماعت کے ساتھ تھی۔ اور اصل میں اگر دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو حضرت مولانا محمد علی صاحب جو جماعت احمدیہ لاہور کے سربراہ بنے، وہ تعلیم میں بہت آگے تھے۔ اب دیکھیں 1899 میں انہوں نے ایم اے انگلش کیا، اور لاء میں بیچلر کیا، یعنی بی اے ایل ایل بی کی اس وقت 1899 میں، اور وہ بہت پڑھے لکھے تھے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے بہت قریبی صحابی تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے، انجمن احمدیہ میں ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا۔ تو ہر طرح سے وہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب سے بہتر تھے۔ محترم طارق چوہان صاحب، میں نے ایک سوال کیا تھا بٹ مجھے شاید کلیئر نہیں ہوا یا میں سن نہیں پایا آپ کا جواب۔ مختصر یہ بتا دیجئے کہ جب آپ کے اختلافات ہوئے، شاید ظاہر سی بات ہے جنبہ صاحب کو لے کے ہوئے، میری اور بھی آپ کی جماعت جو تنظیم ہے ان لوگوں سے پرسنل میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، ان سے بھی مجھے معلومات ہوئی ہے۔ تو آپ کو جب آپ نے اختلاف کیا، جماعت سے نکالا گیا جماعت کے طریقے سے، یا یہ کہ آپ نے پہلے ہی لیو کر دیا تھا؟ یہ سوال شاید کلیئر نہیں ہو پایا، پلیز اس کا جواب دے دیجیے گا، شکریہ۔ لیکن مرزا محمود صاحب کی جو زیادہ ان کی جماعت بڑھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مرزا محمود صاحب ایک شاطرانہ دماغ رکھتے تھے، اور ان کو بہت سے فوائد بھی حاصل ہوئے۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ وہ سب سے بڑا فائدہ جو ان کو یہ ہوا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے وہ سب سے بڑے بیٹے تھے، اور اس کے متعلق ایک مغالطہ بھی جماعت احمدیہ نے پھیلانا شروع کر دیا کہ جی یہی وہ مسلم موعود بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی جماعت میں ان کی بہت زیادہ پاپولیرٹی بڑھی۔ اور دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ قادیان میں انہوں نے اپنا مرکز قائم کیا، جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا مرکز تھا۔ اس وجہ سے بھی ان کی جماعت کی پاپولیرٹی بڑھی، ورنہ علم اور فضل کے لحاظ سے مولانا محمد علی صاحب ان سے ہزارہ درجہ بہتر تھے۔ اور مولوی محمد علی صاحب اور مرزا محمود صاحب نے پھر یہ فرق ہوا، مرزا محمود صاحب نے بھی احمدیت کو چھوڑ کر مرزائیت کو قبول کر لیا، اور مولوی محمد علی صاحب اور ان کی جماعت نے احمدیت کو چھوڑ کر لاہوریت پھر بنا دی، اور عقائد میں انتہائی تبدیلیاں کر دی۔ تو یہ دونوں جماعتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے جس کو خدا تعالیٰ خود بھیجتا ہے، الہام سے کھڑا کرتا ہے۔ تو نہ مرزا محمود صاحب اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر کھڑے ہوئے، نہ مولانا محمد علی صاحب الہام پا کر کھڑے ہوئے، لیکن
بہت سارے فیکٹرز مرزا محمود صاحب کے ساتھ تھے چونکہ، تو اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ان کی پاپولیرٹی پھر بڑھی۔ میں نے جب ان کو یہ بتا دیا کہ ہاں میں حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے ساتھ ہوں، اور اگر آپ میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ دلیل سے بات کریں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے بات کوئی نہیں کرنی، اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو پھر ہماری جماعت سے آپ کو کوئی تعلق نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ میرے ایک ایکٹ کی وجہ سے کہ جو میں حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا، اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پھر جماعت سے خارج کر دیا، اور کرنا بھی تھا ظاہر ہے۔ اس جماعت جس جماعت کو میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑنے والی جماعت کہتا ہوں، جس کا وہ اسلام کو بھی چھوڑ چکے ہیں اور مرزائی خاندانی خلافتی گدی بنا چکے ہیں، اور اس چیز کا مجھے احساس بھی ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ مرزائی خلیفہ کی بیعت میں تو میں نہیں نہ رہا، میں تو اس کو خدا کا بنایا نہیں سمجھ رہا، بلکہ میں اس کو ایک امپوسٹر سمجھ رہا ہوں، ایک دھوکے باز سمجھ رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اس مرزا خاندان کی خلافتی گدی سے میرا پھر تعلق ختم ہو گیا۔ تو پھر ظاہر ہے انہوں نے مجھے جماعت میں رکھ کے کیا کرنا تھا جب میرا اس جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تو یہ والی بحث تو انتہائی فضول ہے، انہوں نے نکالا یا میں نے نکالا؟ ظاہر ہے جب میں نے جنبہ صاحب کو مان لیا تو انہوں نے نکالنا ہی تھا۔ فرق صرف یہ کہ وہ ان کو چاہیے تھا اگر ان کے پاس دلیل ہوتی مجھے بلا کے میرے ساتھ بات کرتے، لیکن چونکہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی اور انہوں نے سب میرا بائیکاٹ کر دیا، سب کو کہا اس سے کوئی بات نہ کرے، اس وجہ سے کہ مجھ سے کوئی بات کرے گا تو اس کو کہیں عقل نہ آ جائے اور یہ وہ مرزائی خلافتی گدی پر لات نہ مار دے۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو شخص پھر نئی آنے والے کو مان لیتا ہے تو اس کو پرانے والے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اس کو مانتے تھے وہ یہودیت والے ان کو خارج کر دیتے تھے اپنی جماعت سے۔ جی، یہ مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مرزا غلام محمد علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ انتہائی فضول عقیدہ ہے، یہ انتہائی مذہب کا خیز عقیدہ ہے کہ پہلے کہنا جی نبوت جاری ہے اور پھر کہنا بس و بس اب ختم ہو گئی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مجدد جو ہوتا ہے وہ امتی نبی کا مقام رکھتا ہے، اور سورہ نساء کی آیت 70 میں جو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو نبوت کا انعام ملے گا اور 3 اور انعامات بھی ملیں گے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے ساتھ بھی جو مجدد آئیں گے وہ امتی نبی کا مقام رکھیں گے، اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام بھی، ان کا مقام بھی امتی نبی کا ہے مجدد کی حیثیت سے۔ اور امتی نبی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے اور تجدید دین کے لیے مامور ہوتا ہے۔ تو حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام بھی اس لحاظ سے تجدید دین کے لیے مامور ہونے کی وجہ سے امتی نبی کا مقام رکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ محترم طارق چوہان صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ نے وقت دیا اور انفارمیشنز پرووائڈ کی۔ سر، محمدیز لوگ تو یہ کہتے ہی ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے ہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ احمدیز لوگ کہتے ضرور ہیں کہ نبی آئیں گے، نبی آئیں گے، 10,000 بھی آ سکتے ہیں، 20,000 بھی آ سکتے ہیں، بٹ ہمیں تو ٹوٹل کلیئر یہ لگتا ہے کہ آپ کے یہاں بھی کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اگر نبی آئے گا تو کیا ہوگا، تو وہ اب چھوڑیے سر۔ بہرحال بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، تھینکس الاٹ۔